बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमए फाउंडेशन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9 मैट्रिक की इस्लामियात का बड़ा अहम चैप्टर अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपकी इस्लामियात की किताब के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कुरान मजीद पे मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा अहादीस पे मुश्तमिल है, हिस्सा सोम तीसरा हिस्सा मौज़ूआती मुताला यानी असबाक पे मुश्तमिल है। में हम आप दूसरा सबक अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत ये सबक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आपके इस सबक की रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए आपने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 99 पे आ जाना है। वहाँ आप लोगों ने इस सबक की अच्छी तरह रीडिंग करनी है और उसमें आप लोगों ने इन अहम पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम आते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत की जानिब। इंसान जब अपने वजूद और कायनात पर गौर करता है तो उसे ये दरियाफ़्त करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने वाली ज़ात, परवरिश करने वाली ज़ात, कोई ना कोई ऐसी ज़ात ज़रूर मौजूद है जो इन तमाम पर हुक्मरान है और इन्हें क़ुव्वत अता कर रही है और बढ़ने की सलाहियत बख्श रही है। और ये कि वही ज़ात है जो खालिक भी है, रब भी है, हकीम भी है, कि इस कदर वसी कायनात को हिकमत से चला रहा है। इंसान सोचता है कि जब एक कुर्सी, एक मेज़, एक मिट्टी का प्याला और इसी तरह ये छोटी सी छोटी चीज़ें ये बग़ैर किसी बनाने वाले के तैयार नहीं हो सकती, यानी कोई ना कोई इसका बनाने वाला मौजूद है, तो फ़ौरन इंसान के जहन में ये सवाल भी आता है कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, सूरज, सितारे, ये इतनी बड़ी कायनात जो है ये ख़ुद ब खुद वजूद में तो नहीं आ गई होगी, कोई ना कोई इसका बनाने वाला ज़रूर मौजूद है। और वो ज़ात कौन है? ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि जिसके तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। इंसान की अज़मत भी इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, इसकी मोहब्बत में सरशार रहे और इसके अहकाम पर अमल करे। कुरान मजीद ने इसी जानिब तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। और इबादत और बंदगी का तकाजा ही है कि जिसने पैदा किया उसी का हुक्म मानो, जिसने आँखें दी हैं तो आँख उसी के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो, जिसने कान अता किए हैं तो कान उसी की इताअत के मुताबिक इस्तेमाल करो, जिसने ये सोच दी है तो इस सोच को हर लम्हे उसी की ज़ात, कुदरत और उसी के अहकाम पर गौर व फिक्र में इस्तेमाल किया जाए। अगर इंसान गौर करे कि किसी का एक मामूली से उसने सलूक सारी उम्र की एहसानमंदी का बायस रहता है, यानी याद रहता है कि किसी ने आपके साथ अचानक नेकी कर दी, आपको ज़रूरत थी, मिसाल के तौर पर अचानक आपको कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके पास नहीं है, आप गए 2-3 साथियों के पास, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। अचानक आप एक दोस्त के पास गए और जाके उससे इजहार किया कि मुझे इस तरह ज़रूरत है। वो दोस्त आपको कह देता है कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना, और उसी टाइम आपको फ़ौरन आपकी मदद कर देता है। तो ये पूरी ज़िंदगी इंसान को याद रहता है। इसी तरह कोई और अचानक आपको कहीं ज़रूरत पड़ी, किसी ने आपकी फ़ौरन मदद कर दी, तो इंसान पूरी ज़िंदगी याद रखता है कि यार फ़लाँ मौके पर मेरी उस शख्स ने मदद की थी, और बुढ़ापे तक इस चीज़ को गिनता रहता है, लोगों को बताता रहता है। तो जो अल्लाह ज़िंदगी बख्शता है, जिस अल्लाह ने ये सारी नेमतें अता की हैं, जिसकी पूरी ज़िंदगी हम कदर नहीं करते, तो क्यों ना ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ताला के लिए हो जाएं। इसलिए इरशाद फरमाया ना, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान ले आए वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले। ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत ना हो वो खोखला हो जाता है, बेतौफीक हो जाता है, उसका कोई असर नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है ना, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है इसका फरमाबरदार हो जाता है। लेकिन मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? एक तो है ना, हम दावा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं फरमाबरदारी को, मोहब्बत कहते हैं इताअत को, मोहब्बत कहते हैं बात मानने को। मिसाल के तौर पे आप सारा दिन बैठ के कहते रहो मुझे अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उनकी बात ना मानो। या आप सारा दिन कहते रहो कि मुझे अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उनकी कोई बात ही ना मानो।
تو اس محبت کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ محبت اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ محبت نام ہے پیروی کا، بات ماننے کا نام۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کریں۔ حدیث میں ارشاد ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی یہ تو صرف 4 چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا جائے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو کہ وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اس وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اور کسی کو بندہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اپنے تکبر کے لیے نہ دے۔ کسی کو دینے سے رکے تو وہ بھی اللہ کے لیے کہ اللہ نے وہاں دینے کا ہمیں حکم نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو پورے دل سے تسلیم کیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ محبت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا یوں ذکر ہوا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مسلمانوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ یعنی کہیں ایسی نوبت پیش آ جائے کہ اپنی جان زیادہ عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی جان نچھاور کر دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں اپنے والد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیسے کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پہ عمل کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محبت الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے اہم پوائنٹ، ختم نبوت کا مفہوم اور ہماری ذمہ داری۔ جس طرح توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے
اور جس طرح رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی طرح ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے، صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ختم ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس طرح مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی سمجھا جائے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بطور نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے عقائد میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ ختم نبوت کی وضاحت قرآن پاک کی اس آیت سے مکمل واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات واضح فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 50 سے زائد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہمیں دنیا کی تاریخ و تمدن یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام دنیا، تمام قوموں اور ملکوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اسلامی احکامات کے تحت وہ کافر، مرتد اور زندیق اور واجب القتل ہے، اور پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم اور کافر بھی ہے، اور جو اسے مسلمان یا قابل تقلید سمجھے گا وہ بھی غیر مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت اور اس کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبق کی اچھی طرح مکمل ریڈنگ کرنی ہے۔ بہت اہم سبق ہے، ہمارے عقائد سے تعلق رکھتا ہے، سارے بنیادی عقائد اس میں واضح کیے گئے ہیں، تو اس کی آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سبق کے اہم سوالات کی طرف جو آپ کے بورڈ میں اکثر آتے ہیں، ان کی ہم لوگ ریڈنگ کریں گے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھ کے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت پر 3 جملے لکھیے۔ سوال نمبر 2، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں کا جواب ایک ہی ہے، چاہے بورڈ میں عقیدہ ختم نبوت پر 3 جملے لکھیں یہ والا سوال آ جائے، یا ختم نبوت سے کیا مراد ہے یہ والا سوال آ جائے، تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے۔ آنسر میں پہلے ہیڈنگ آئے گی ختم نبوت کا مفہوم۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ختم ہو گیا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ لفظ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، خاتم النبیین۔ سوال نمبر 3، ختم نبوت سے متعلق ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ سورہ احزاب۔ سوال نمبر 4، تکمیل دین کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت پر 3 جملے لکھیں۔ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت، ہیڈنگ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا ذکر یوں ہوا ہے۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس طرح کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ سوال نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے، حدیث کا ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آباء، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ سے محبت پر 3 جملے یا ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ سے محبت، ہیڈنگ ڈالیں۔ سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے کیوں پروان نہ چڑھیں؟ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یا حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا پہنچاتا ہے۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات حسنہ لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ، الخالق پیدا کرنے والا، الرازق روزی دینے والا، السمیع سننے والا۔ اس کے بعد آپ کے بیانیہ سوالات و جوابات کی طرف۔ اس سبق کے 2 اہم سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ بیانیہ سوالات کے جوابات آپ لوگوں کے نوٹس میں دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کے جواب آپ لوگ اپنے اسلامیات کے نوٹ سے یاد کریں گے۔ امید ہے کہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔